मुहर्रम का चांद आसमान पर तलू होकर गम हुसैन की आमद की इतला देता है। यकीनन थोड़ी देर बाद ये खबर आ जाएगी कि चांद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ये एहतियात है कि हम एक भी लम्हा वो ज़ाया नहीं करते कि कहीं गम हुसैन हमसे दूर रह सके। तो आज की शब को भी अगर चांद हो या ना हो, हम गम हुसैन से, हुसैन के रोने से इसकी इब्तिदा करते हैं। अगर ये गुज़िश्ता साल की आखिरी शब है तो फिर भी गम हुसैन के नाम, अगर ये आने वाले साल की पहली शब है तो फिर भी हुसैन के नाम, क्योंकि आज की मजलिस का ताल्लुक़ मज़लूमियत के साथ होता है। इंशाअल्लाह अशरा मुहर्रम की मजालिस को मौजू के साथ कल से आपकी समातों को हदिया करेंगे। मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मेरे मौला फरमाते हैं, मम बका ओ अबका ओ तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन मेरे जद को रोए, रुलाए, रोने वाली शक्ल बनाए, उस पर मैं मोहम्मद का बेटा कहता हूँ जन्नत वाजिब है। गम हुसैन की हल्का सा अज्र इमाम सादिक ने बताया कि जो हुसैन को रोए, मैं सादिकुल इतरत ये वादा करता हूं कि जन्नत की वादा नहीं, वाजिब है उसके साथ। मेरे मौला से पूछा गया, मेरे मालिक, कायनात में अल्लाह ने मज़हब इस्लाम की जितनी इबादत रखी हैं, वो नमाज हो, वो रोज़ा हो, वो ज़कात हो, वो हज हो, किसी इबादत का ये अजर नहीं जो हुसैन को रोने का अजर है। नमाज पहले पढ़ी जाती है, खुदा कहता क़यामत वाले दिन देखूंगा कबूल करनी है या नहीं करनी। रोज़ा जिंदगी में रखवाता है, फैसला क़यामत वाले दिन करेगा। हज दुनिया में करवाता है, कबूलियत का फैसला बरोज़े माशर करेगा। हर इबादत दुनिया में करवाई जाती है, फैसला क़यामत के रोज़ होगा। क्या है हुसैन का रोना, क्या है हुसैन पे गिरिया, कि आपने इसका वादा कर लिया कि मैं वादा करता हूं रोए, रुलाए, शक्ल भी बनाए तो मैं जन्नत वाजिब कर देता हूं। सादिकुल इतरत ने यूं ही साइल का यह सवाल सुना, इमाम ने फरमाया, काश तुम्हें खबर होती हुसैन को रोने की कीमत क्या है। तूने हुसैन के गिरिए का अजर इबादत के साथ कैसे किया, तुझे नहीं खबर? हुसैन ना होते ना नमाज होती, ना रोजा होता, ना ज़कात होती। इस्लाम के जितने अरकान तूने गनवाए हैं, इनमें से एक भी ना होता अगर हुसैन ना होता। तो मेरे मालिक, फिर आप ये कह दीजिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम बचाया, हुसैन ने दीन बचाया, तो हुसैन ये कदर पा गया। आप तो अज़ादार की बात कर रहे हैं। अब मैं आज की पहली शब में आपको आपके आंसू की कीमत बताने लगा हूं, सादिकुल इतरत की जुबान से। उसने कहा, आपने कहा है कि गमे हुसैन, आपने ये तो नहीं कहा कि हुसैन की कुर्बानी नमाज से अफजल, हुसैन की कुर्बानी रोजे से अफजल। आपने कहा हुसैन को रोने वाले पे जन्नत वाजिब। तो एक आम अज़ादार को जन्नत सिर्फ आंसू पे क्यों दे रहा है? फरमाया, पूरे इस्लाम में कुछ भी ना होता अगर हुसैन ना होते, और अगर अज़ादार की आंख में आंसू ना होता तो करबला की तशहीर ना होती। पूरा इस्लाम अल्लाह ने बंद किया करबला में, करबला बंद की है अज़ादार के आंसू में। फिर लफ्ज सुनिएगा, पूरा इस्लाम करबला में, पूरी की पूरी करबला हुसैन के आंसू में। उसका मौला, गम हुसैन पे रोने के लिए क्या शर्त है? क्योंकि इंसान मर्जी से रो नहीं सकता, हर इबादत मर्जी से होती है, रोना मर्जी से नहीं। रोता तो इंसान तब है जब तकलीफ होती है। और आंसू की भी दो किस्में होती हैं, एक खुशी का आंसू होता है, एक गम का आंसू होता है। मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में बैठे हुए जनाब सलमान की आंखें आंसुओं से झलक रही थी। एक शख्स ने कहा, मौला सलमान क्यों रो रहा है? फरमाया, मेरे फजाइल सुन के खुशी से रो रहा है। और फिर वहीं पे मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने एक म्यार दिया था। मौला फरमाते, अगर देखना हो आंसू खुशी का है या गम का है, आंसू आंख से निकले उसको उल्टी हथेली पे रखो। अगर तो आंसू ठंडा हुआ तो खुशी का है, गर्म हुआ तो गम का है।
آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسو کی ایسی وضاحت عین اللہ ہی کر سکتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے آنسو جب غم کا نکلتا ہے تو غم تب پیدا ہوتا جب دل میں حرارت پیدا ہو۔ دل حرارت پیدا کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے تو خون میں حرارت آتی ہے، خون میں جب حرارت آتی ہے تو وہ خون انسان کی آنکھوں تک آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آنکھ کے پردے کے پیچھے ایک اتنی باریک جھلی رکھی ہے جو اس آنکھ کو پردے سے باہر نہیں آنے دیتی، اس خون کو آنسو کی صورت میں، ایک پانی کی صورت میں انسان کی آنکھ سے نکالتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ خون کی حرارت ہوتی ہے۔ اب حرارت سمجھ لی ہے تو اب اگلا فرمان سن لینا۔ میرے مولا فرماتے ہیں غم حسین مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ حسین کا غم مومن کے دل پہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ کوئی آپ کسی کو بازار سے بلائیں نا کہ آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں روئیں، کبھی بھی نہیں روئے گا۔ آپ کسی کو پوری رات کربلا سنائیں، مرضی سے رو نہیں سکتا۔ مومن کا دل صرف نام حسین کی نون ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا حسین کو رونے کے لیے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا صرف رونے کے لیے ایک چیز چاہیے، شجرہ شریف ہونا چاہیے، تاکہ تمہیں حسین کی غربت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے مالک یہ کون روتے ہیں؟ فرمایا علی کے شیعہ۔ مولا یہ علی کے شیعہ کیسا بنتا ہے؟ فرمایا علی کا شیعہ مرضی سے نہیں بنتا، اللہ بنا چکا ہے۔ آج کی ابتدائی مجلس ہے تو میں اس لیے تمہیدی چند کلمات ادا کر رہا ہوں، ورنہ علماء قدیم میں، ہمارے مقدمین میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ شب کی مجلس، چاند کی مجلس صرف غم کی پڑھتے تھے تاکہ غم سے ابتدا ہو سکے۔ تو میں اس لیے فضائل کو اسی انداز میں پڑھ رہا ہوں کہ آنکھیں بہتی بھی رہیں اور فضائل بھی ہوتے رہیں۔ مولا حسین کو کون روئے گا؟ متوجہ ہے صاحبان؟ مولا حسین کو کون روئے گا؟ فرمایا علی کا شیعہ۔ مولا علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کا گروہ جو علی کا ساتھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا شیعہ کیسے بنتا ہے؟ امام فرمایا بنتا نہیں، اللہ بنا چکا ہے۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، شیعہ دنیا میں آ کے نہیں بنتا۔ مولا کیسے؟ کتاب کا حوالہ حیات القلوب علامہ مجلسی، کتاب کا حوالہ بحار الانوار علامہ مجلسی، کتاب کا حوالہ کامل الزیارات غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی ہوئی کتاب۔ امام نے فرمایا خلقو شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو شیعوں کو خلق کیا ہے، ہم اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا والمعجون بماء ولایتنا، پھر اللہ نے ان کی مٹی کو ہماری ولایت سے گوندا ہے۔ ان کو خلق کیا تھا ہماری بچی ہوئی طینت سے، ان کی مٹی کو گوندا ہے ہماری ولایت کے پانی سے۔ گوندنے کا، جب بھی آپ گوندنے کی بات کریں گے تو پہلا ذہن میں آئے گا کہ آٹا گوندا جاتا ہے۔ آٹا ایک علیحدہ شکل میں ہوتا ہے، اس میں پانی ملایا جاتا ہے، پانی ملانے کے بعد اس کو آپس میں گوند دیا جاتا ہے۔ گوندنے کے بعد اگر کوئی کہے اس میں آٹا علیحدہ کرو، پانی علیحدہ کرو، ابتدائی مجلس ہے تھوڑا بولیے گا، آٹا علیحدہ کرو، پانی علیحدہ کرو، کوئی کہے گا ناممکن ہے، اب چاہے کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو آپس میں گوند دیا گیا ہے۔ معصوم فرماتے ہم نے اپنے شیعوں کی خلقت میں اپنی ولایت کا پانی شامل کیا ہے، یہ کر سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کو خل کر دیا گیا ہے، معجون کر دیا گیا ہے، ان کو معجون کر دیا گیا ہے بے ماء ولایتنا، ہماری ولایت کے پانی کے ساتھ۔
اب ان کے دلوں سے ہماری ولایت کوئی نہیں نکال سکتا. یہ ہمارے اس ولایت کے پانی کی وجہ سے علی کی محبت نہیں چھوڑتے. مولا یہ حسین کی محبت میں کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کربلا کی مٹی ان کے خمیر میں ڈال دی گئی. خاک کربلا کا تعلق فقط اس زمین سے نہیں ہے. کربلا حسین کے لیے عرش سے اتاری گئی تھی. خاک کربلا ان کی مٹی میں شامل کر دی گئی ہے. کربلا کی مٹی مومن کے خمیر میں شامل ہے. میں لفظ بار بار کہوں گا تاکہ دلیل جب دوں گا تو آپ کا ذہن گواہی دے سکے. کربلا کی خاک عزادار کے خمیر میں شامل ہے. اور آج بھی معجزہ ہے کہ کربلا کی خاک جہاں بھی ہوتی ہے 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے. شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا. کربلا کی مٹی جہاں بھی ہوگی 10 محرم کو سرخ ہوگی. اب 10 محرم کو ہماری زنجیر پہ اعتراض نہ کرنا, ہمارے خون کے پرسے پہ اعتراض نہیں. اور یہ بات بھی میں کہوں کہ صرف مجلس حسین میں آنا عبادت نہیں. بعض احباب یہ سمجھتے کیونکہ جدید دور ہے نا, بندے کہتے ہیں مجلس میں چلے گئے تو بس عبادت ہو گئی. میں پھر امام صادق کا فرمان پڑھنے لگا. میرے مولا نے کہا صرف مجلس حسین میں نہ بیٹھا کرو, حسین کا ماتم بھی کیا کرو. اب امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں, فرمان معصوم پڑھنے لگا ہوں, اور کتنا خوبصورت امام نے تمثیل دی ہے. مولا فرماتے ہیں مجلس حسین کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد زہرا کی تسبیح. جیسے نماز کے بعد تسبیح زہرا کی حیثیت ہے, ویسی ہی مجلس شبیر کے بعد ماتم شبیر کی حیثیت. اور تسبیح فاطمہ میں بتا دیتا ہوں, ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا, مولا ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں, اللہ قبول کر لیتا ہے؟ فرمایا پہلو بدلنے سے پہلے زہرا کی تسبیح پڑھ لیا کرو. اب میں فرمان معصوم پڑھنے لگا. مولا نے فرمایا نماز اگر قبول کروانی ہے تو نماز اگر خیالات سے بھری بھی تھی, پہلو بدلنے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو. مولا تسبیح زہرا پڑھیں گے نماز قبول ہو جائے گی. فرمایا تمہاری زخمی نماز کی چادر کا نام زہرا کی تسبیح ہے. زخمی نماز کو چادر زہرا ڈھانپ, تو یہ تسبیح زہرا تمہاری نماز کو ڈھانپ لیتی ہے. معصوم فرماتے ہیں صرف مجلس نہیں, ماتم. اور مجلس کا تسلسل جو ہے, کیونکہ آج پہلی مجلس ہے, شب کی مجلس ہے, میں اپنی قوم کے بچوں سے ضرور کہوں گا. ایک وقت ہوتا تھا جب احترام مجلس میں مجالس ہوتی تھی. اب کیونکہ احترام مجلس پڑھے نہیں جاتے, مجلس میں آتے. احترام مجلس بھی ایک چیز ہے. جیسے آپ مصلی پہ آتے ہیں تو مقدمہ ہے وضو. جب تک آپ کا وضو کا عمل نہیں ہوگا تو وضو کے لیے شرط ہے جو پانی آپ لے رہے ہیں اس کو پہلے دیکھیں, یہ آب مضاف تو نہیں ہے, یہ پاک پانی ہے, اس میں کوئی چیز تو شامل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یہ پانی میں کوئی رنگت اس کی تبدیل تو نہیں ہے. پانی صاف ہوگا وضو ہوگا, وضو پورا ہوگا نماز ہوگی. ہر عبادت سے پہلے کچھ مقدمات ہیں. مجلس شبیر اس چیز کا نام نہیں, آئیں اور سیدھے آ کے بیٹھ گئے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں تب جائیں گے جب پڑھنے والے کا بالکل جو مین پڑھنے والا اس کا ٹائم ہوگا تو ہم مجلس میں جائیں گے. اس ایک طریقہ کار نے میری قوم کو مجلس کے تقدس سے دور کر دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں اخیر میں جائیں گے تو پھر بھی قبول ہے. مجلس کی پہلی صف میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے جماعت کی نماز کی پہلی صف میں آنا. جیسے پہلی جماعت کی صف کی نمازی کی حیثیت ہوتی ہے, پہلی مجلس شبیر میں پہلے آنے والے کی حیثیت ہوتی ہے. پہلے آنا مجلس حسین میں اس لیے ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے آتی ہے وہ مادر حسین ہے. جو چاہتا ہے کہ مادر حسین کی دعا جلدی لے تو وہ مجلس حسین میں پہلے آئے. مجلس میں سب سے بعد میں نکلنا یہ بھی میرے آئمہ کی سنت ہے. پہلے آنا بعد میں نکلنا, تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا, احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا,
آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان آ کے اونچی آواز میں کہہ کے لگائے تو آپ اس کو بدتمیزی شمار کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے فضول باتیں کرے تو آپ کو لغویات بکنے والا بدتمیز لگتا ہے. تو یہ امام بارگاہ جو ہے یہ حسین کا گھر ہے. ان 9 دنوں میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ آپ نے اپنی ذاتی گفتگو کرنی ہے امام بارگاہ کی حدود سے باہر. جب تک حسین کی مجلس والی جگہ پہ ہیں تو صرف حسین کے لیے بیٹھے. کوئی باتیں غیر ضروری تو نہیں لگ رہی سر؟ یہ حسین علیہ السلام کا فیض ہے ہم پر کہ مجلس حسین میں اس نے ہمیں بلایا، اور مجلس حسین میں نمازی بڑے سے بڑا نمازی بھی ہو اس کی نماز تصورات سے خالی نہیں ہے. نماز میں تصور کیوں آتے ہیں؟ کہتے ابلیس گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لے میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نمازی نماز میں خیالات میں جاتا ہے، ماتمی مجلس حسین میں خیالات میں نہیں جاتا. جو تصور نماز میں آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس مصلی تک آ جاتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آتا. وہ مصلی تک پہنچ گیا، اس کی رسائی نمازی کے مصلی تک ہے، حسین کی مجلس میں نہیں. مجلس حسین حصار ہے عباس کا. چلے میں جملہ آ گیا کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ جب مجالس میں ہوں گے تو پھر حضرت عباس کے تذکرے میں تفصیلی حضرت عباس کا تذکرہ کروں گا. میرے مولا سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس شب عاشور 9 لاکھ نے سوچا کہ ہم حسین پہ رات کو حملہ کر دیں. شب عاشور فوجی اشقیاء سے یہ بات آئی کہ ہم حسین پہ رات کی تاریکی پہ حملہ کر دیں. خیام حسینی سے اکیلے عباس چلے. حضرت عباس گئے اور حضرت عباس نے جا کے، اس سے پہلے 7 محرم فوجی اشقیاء کا دعویٰ تھا کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے. 7 محرم کا عباس پڑھوں پھر شب عاشور کا عباس سن لینا. حضرت عباس جب پہنچے تو فرات کے گھاٹ پہ، کتابیں کہتی ہیں فرات کے گھاٹ پہ اس وقت 30,000 یزیدی لشکر جو تھا وہ فرات کی گھاٹ پہ قبضہ کر گیا. حضرت عباس اکیلے آئے، 30,000 نے فرات کا گھاٹ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ارادہ کیا تھا حسین پر حملہ کرنا. حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس آئے اور اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو زمین پہ رکھا، اپنے نیزے کی انی کے ساتھ کربلا کی ریتی پہ خط کھینچا. خط کھینچ کے عباس کہنے لگے حسین تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا. تم میں جرت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، تم میں ہمت ہے تو اس خط کو جو میں نے کھینچا ہے اس کو پار کر کے دکھاؤ. ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو. معصوم سے پوچھا گیا تھا، عباس نے وہاں پر ایک خط کھینچا تھا، وہ خط ختم ہو گیا؟ فرمایا عباس کا کھینچا ہوا خط کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، عباس کی کھینچی ہوئی لکیر آج بھی ہے. فرمایا وہ لکیر کہاں ہے؟ فرمایا مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے. دشمن آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. اب منتیں نہ کیا کرو کہ ماتم دے آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ. جسے عباس روک لے اسے کوئی نہیں بلا سکتا. آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آپ مجالس میں آئے، آپ عزاداری حسین علیہ السلام کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ، جیسے نمازی نماز میں خلوص دکھاتا ہے ویسے حسین کے ماتم میں خلوص دکھاؤ، ویسے حسین کے عزاداری میں خلوص دکھاؤ. ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بحثیں ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ خطرناک دور یہ ہے، اب ہے سوشل میڈیا پہ بحثیں. اعتراض کرنے والے کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور جہاں چہرہ نظر نہ ہو وہاں آنکھوں کی دید اور شرم بھی ختم ہوتی. 200-250 سوالات کم از کم ایسا ہے جو دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے محرم سے پہلے. جو ہی محرم کی آمد آتی ہے میری قوم کا بچہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے، کوئی سٹیٹس لگاتا ہے، نہیں کالے کپڑے قرآن میں کہاں ہے، ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے، زنجیر قرآن میں کہاں لکھی. میں اپنی قوم کے بچوں کو آج ہی جواب دے دیتا ہوں. جو یہ پوچھے نا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اسے پوچھو کہ کیا آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ اگر آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے تو آپ بتائیں مذہب جعفریہ کے علاوہ 4 آئمہ ہیں.
ان چاروں کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان چاروں کی فقہ قرآن میں کہاں ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان کے اندر جو قانون پاس ہے وہ آئین کہاں ہے؟ جو آج اسلامی نظام قائم ہے وہ نظام قرآن میں کہاں ہے؟ چھوڑ دو دنیا داری کی باتیں، نماز کی رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ رکوع میں کتنی دیر رکنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سجدے میں قرآن کا حکم کہاں ہے؟ زکوٰۃ کتنی بھیڑ پہ، کتنی بکریوں پہ، کتنی سونے پہ، چاندی پہ، قرآن میں کہاں ہے؟ کعبے کے 7 چکر قرآن میں کہاں ہے؟ صفا مروہ کی صحیح قرآن میں کہاں ہے؟ منع میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ عرفات میں رکنا قرآن میں کہاں ہے؟ مزدلفہ میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آج ہم سے میری قوم کے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو جو کچھ قرآن پہ لکھا ہے اس پہ سارے عمل کر رہے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، تو کیا سارے مسلمان ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا ہے حسد نہیں کرتے، کیا سارے ہی ایسے ہیں جو حسد نہیں کرتے؟ غیبت نہیں کرتے، مال حرام نہیں کرتے، جو کچھ قرآن میں حکم ہے وہ کیا سارا کچھ سارے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے شریعت سے محبت نہیں، حسین سے دشمنی ہے۔ تجھے دین سے محبت نہیں، تجھے حسین سے دشمنی ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا اقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو۔ اب اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اگر اٹھا لیا جائے تو الماریاں بھری ہوئی ہیں علماء کی۔ خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو، آگے مولویوں کی بحثیں کتنی پڑھنی ہے، نماز اجارہ کون سی ہے، نماز عہد کون سی ہے، نماز میت کون سی ہے، غصبی جگہ پہ کیسے ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے کیسے نماز ہوگی، اشارے سے نماز کیسے ہوتی ہے، اندھے کی کیسے ہوگی، گونگے کی کیسے ہوگی، مسافر کی کیسے ہوگی، قصر کون سی ہوتی ہے، قضا کون سی ہوتی ہے۔ یہ تو پورا کا پورا باب کھول دیا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں تھا۔ قرآن نے صرف حکم دیا تھا قائم کرو، اور آگے جتنی اتنی رکھتے، جمعہ میں یہ، فجر میں یہ، مغرب میں یہ، مسافر کی یہ، قصر یہ، قضا یہ۔ خدا نے کہا آتو زکات، زکات دو، پورا باب ہے، اتنی 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 دینی۔ خدا نے کہا حج کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ خدا نے کہا جہاد کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ تو جب ہم نے علماء سے پوچھا، جب خدا نے اتنی تفصیل بتائی ہی نہیں ہے تم کرتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں خدا صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا تھا قربا سے مودت کرو، رسول نے حسین کو چوم کے تشریح کر دی تھی۔ جیسے صرف اللہ نے نماز کا حکم دیا، تشریع رسول نے کی، روزے کا حکم دیا، تفسیر رسول نے بتائی۔ خدا نے صرف یہ کہا تھا قربا سے مودت کرو، حسین کو کاندھوں پہ اٹھا کے، سینے سے لگا کے، ممبر پہ زانو پہ بٹھا کے، سجدے میں پشت پہ لا کے، چوم کے، احترام کر کے رسول نے تشریح بتا دی ہے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں پھر جملہ کہوں گا، شاید آپ بے نیازی میں جملہ کھا گئے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جو نظر آ رہا ہے قرآن میں مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ نہیں رہے۔ اب بھی میرا خیال ہے 4 لوگوں کو سمجھ آئی، باقی بندے چپ ہیں۔ جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو غدیر میں نظر آ رہا تھا اسے مان نہیں رہے تھے، جو غیبت میں ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ متوجہ ہے صاحبان بات کی بات؟ غم حسین کا تعلق جو ہے وہ صرف حسین کے عزادار اور مومن کے ساتھ۔ قلوب میں حرارت پیدا کرنا، دلوں کو ولایت علی دینا، یہ ہے کرم مادر حسین کا۔ محرم اس کرم کا اظہار ہے۔
میں پھر جملہ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے کوزہ معرفت نہیں ہے۔ محرم ہماری خلقت کے مقصد کا اظہار ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرما۔ ہم محرم میں زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں۔ ہم عزاداری برپا نہیں کر رہے، عزاداری ہمیں زمانے میں متعارف کروا رہے ہیں۔ ہم مجلس شبیر نہیں کر رہے، مجلس شبیر ہماری پہچان بتا رہے ہیں۔ ہم حسینیت کو قائم نہیں کیے ہوئے، حسینیت ہمیں بچائے ہوئے۔ کلو شائن یرجعو الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹے گی۔ آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھائیں، ہوا میں اڑائیں، وہ نیچے آئے گا، کیونکہ اس کا مرکز نیچے ہے۔ آپ ماچس کی تیلی جلائیں، شعلہ اوپر جائے گا، کیونکہ قرہ نار اوپر ہے۔ جو چیز جس مرکز سے ہو اس کی طرف پلٹتی ہے۔ مومن مرضی سے مجلس میں نہیں آتا، آپ ان 10 دنوں میں آزما کے دیکھ لیجئے گا، آزمائیے گا ان 10 دنوں میں، اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ مجلس کا وقت ہوگا، آپ کے اس سے پہلے ایک بے چینی، ضروری امور جلدی جلدی نپٹا رہے ہوں گے۔ میں ممبر کے تقدس اور مولا عباس کا علم ضامن ہے، میں گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں، اتنا لوگ خوشیوں کا انتظار نہیں کرتے جتنا حسین کے عزادار رونے کا انتظار کرتے۔ انسانی فطرت ہے، انسان غم سے گھبراتا ہے۔ اسے پتا چل جائے فلاں جگہ پہ غم کی محفل ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا، نہیں یار، دل پریشان ہو جائے گا۔ آپ آزمائیے گا، ان 10 دنوں میں آپ مجلس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جتنے بھی ضروری کام ہو، بندہ کہتا ہے یار جلدی جلدی ختم کرو، جلدی جلدی ختم کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں سخت موسم میں گھروں سے نکلتی ہیں۔ مجھے حسین کی قسم، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مجلس میں جا رہے ہیں، حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے تمہیں آواز دے رہی، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ حسین کی ماں نام لے لے کے بلاتی ہے، مجلس سے ایک رات پہلے فرشت بنتی ہے، حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن فرشت بناتی ہے۔ جب مومنین مجلس میں آتے ہیں، دروازے پہ سجاد استقبال کرتے ہیں۔ پلٹ کے آ گئے تھے مدینے واپس، آباد ہو گیا تھا مدینہ۔ منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس، اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتے، مولا کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا، لیکن مولا ہم کیا کریں، میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا جوان ہے، کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں۔ میں نے جملہ چھپایا تھا، اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں۔ منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی، مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادیاں کریں۔ اے میرا مولا پوچھنے آیا ہوں، اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کر دوں؟ ہاں ہاں منہال، یہ واجبات میں سے ہے، منہال جلدی کرو۔ میرے مولا پھر ایک حسرت ہے، آپ آئیں گے؟ جو ہی منہال نے مولا سجاد سے کہا نا آپ آئیں گے، سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد خوشیاں؟ جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرا مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے، میں بیٹے کی شادی نہیں کروں، مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے۔
مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے، تو نے اتنی محبت سے کہا ہے، پھر ایک میری بھی بات مان۔ مولا حکم فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا اہتمام۔ میں گھر سے مجلس کے لیے آؤں گا، منہال ہمیں اچھا نہیں لگتا تیرے گھر میں خوشی ہوگی اور وہاں رونا ہو۔ کیا منہال تیرے گھر کے لوگ مجلس حسین میں رو لیں گے؟ منہال کہتا نسلیں قربان کروں، مولا تیرے غم سے زیادہ اچھا کون سا غم ہے؟ مولا میرے گھر میں مجلس ہوگی مولا حسین کی، ہم روئیں گے حسین کو۔ یہ کہنا تھا، مولا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتے، تیرا بڑا شکریہ، تو میرے بابے کی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، منہال ہاتھ باندھ کے کہتا فرزند زہرا میرا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ مولا یہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حسین کو روئیں۔ منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا، یہ پردے سے کنیز آئی، آگے مولا سجاد سے کہتی، عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا، زینب ساتھ آئے۔ منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا، میں زینب ہی ساتھ آؤں گی۔ جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی، تڑپ گیا منہال، رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے گھر، علی کی بیٹی میرے گھر۔ منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے۔ بس عزادار و منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا، لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ منہال بار بار باہر والے دروازے کو دیکھ رہے، مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا تھا۔ آخر جب مجلس اپنے وسط میں پہنچی، منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے، وعدہ کیا تھا آؤں گا، اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا۔ منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے۔ منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے بابے کو رونے کے لیے آئے۔ غم حسین حسرت ہے، چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا، بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا، یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا۔ حسین نے سفر میں دیکھا، زینب نے محمل میں دیکھا، اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا، عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا، صغرا نے مدینے میں دیکھا۔ جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا، میرے مولا حسین سفر میں تھے۔ جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا، آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے، اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر، دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی، میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی، سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا۔ حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا۔ 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا، یا علی کی بیٹی کی آواز آئی اماں فضہ جلدی کر عباس کو بلا۔ بی بی فضہ نے آواز دی عباس آقا زادی بلا رہی ہے۔ عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے، جی شہزادی، رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کانوں میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے حسین کو بلاؤ۔ عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا۔ مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے۔ حسین الٹے قدموں سے چلے، محمل کے قریب آ کے بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا۔ حسین کا سر محمل کے اندر آیا، علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا، سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، رو کے کہتی جب
سے یہ چاند طلوع ہوا ہے، بار بار میری چادر سر سے اتر رہی۔ حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ، یہی میری شہادت کا چاند ہے۔ اب اگلی سطر سننا، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو۔ بی بی نے کہا کون سا چاند ہے؟ فرمایا محرم کا۔ حسین یہ وہی چاند ہے جس کی نانا نے خبر دی تھی۔ عالیہ یہ وہی چاند ہے۔ یہ وہی چاند ہے جس کی بابے نے خبر دی تھی۔ عالیہ یہ وہی چاند ہے۔ بھائی ہاسپٹل میں بیمار ہو نا تو کوئی بہن کو کہہ دے کہ اب اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس بہن سے لمحہ نہیں گزرتا۔ اگلی سطر ہائے کہہ کے سننا۔ جب عالیہ کو یقین ہو گیا یہ وہی چاند ہے، رو کہتی حسین بتا کتنی راتیں رہ گئی؟ حسین رو کے کہتے 9 راتوں کا مہمان ہے تیرا بھائی۔ تڑپ گئی مصطفیٰ کی بیٹیاں، رو کے کہتی ہے حسین تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں، حسین اب میری منت ہے، حسین میرے محمل سے دور نہ جانا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں، حسین میرا تیرے بغیر اب جی نہیں لگے گا، حسین میں بار بار تیرا چہرہ دیکھوں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایک شخص یمن کا رہنے والا مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا، وہ کہتا کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ جانے کوئی ایک ایسی رات آئی ہے، میں نے مدینے کی گلیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی دیکھی، لوگ تیز قدموں سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھ نہیں رہا کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم جعفر صادق کو اس کے بابے کا پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں، میں بھی اس قافلے میں اسی کے ساتھ چل پڑا، میں بھی اس رش میں ان کے ساتھ چل پڑا، میرے ذہن میں رستے میں خیال تھا مدینے میں جعفر صادق کی حویلی ہوگی، امام اپنی حویلی پہ اپنے مسند پہ بیٹھے ہوں گے، ہم میں جا کے ان کے بابا کا پرسہ دوں گا۔ وہ کہتے جب میں مولا جعفر صادق کے دروازے پہنچا، میں کاش وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حلقہ بتا ہوا ہے، میں اس حلقے میں سے امام کے ڈھونڈ رہا تھا، جو ہی میں امام کو تلاش کرتے کرتے میری نظر پڑی، ان لوگوں کے حلقے میں کوئی ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس کے سر پہ امامہ کوئی نہیں ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہی تو جعفر صادق ہے۔ جعفر صادق کا نام آنا تھا، قدموں میں بیٹھ کے مولا تو اتنا بے چین ہو کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میرا گھر اجاڑ دیا، یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا۔ آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ کے آئمہ محرم مناتے کیسے تھے؟ میرے 9ویں امام نے اپنے 10ویں امام بیٹے کو وصیت میں کہا تھا منا میں پیسے دے کے عزاداری کا اہتمام کروانا، کوئی رونے والا نہ ملے، کوئی غلام اکٹھے کر لینا، ان کو اجرت دے کے کہنا حسین کو رو۔ یہ میرے 9ویں امام کی وصیت ہے۔ 10ویں امام سے کہا منا میں حج کے دنوں میں اگر کوئی شیعہ نہ ملے حبشی غلام بلا لینا، انہیں پیسے دے کے کہنا ہائے حسین کہہ کے روئے، حج میں میرے بابے کی غربت چھپنے نہ دینا۔ 7واں شہنشاہ بغداد کے قید خانے میں محرم کی 10 راتیں زنجیروں سر پہ مار کے روتا تھا۔ میرے 8واں شہنشاہ خراسان کا والی محرم کا چاند طلوع ہوا، میرے 8ویں مولانا کا کوئی دیبل کو بلاؤ، ایک شخص دوڑا ہوا دیبل تجھے امام رضا نے بلایا۔ دیبل تیز قدموں سے چلا، جو ہی امام کے دروازے پہ پہنچا، کتاب میں نہ ہو میں زہرا کا مجرم، جو ہی دیبل دروازے پہ آیا امام رضا اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے کی طرف تیز قدموں سے دوڑے، دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے میری دادی زہرا کے مددگار، اے میری ماں فاطمہ زہرا کے مددگار، تجھ میں میرا سلام، یا ناصر امنا، اے میری دادی زہرا کے مددگار تجھ میں میرا سلام۔ دیبل تڑپ گیا، دیبل تو نے کوئی میری جد کا مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل کہتا رات ہی نیا مرثیہ لکھا ہے۔ امام کہتے جلدی سنا، میں حسین کو رونا چاہتا ہوں۔ دیبل منبر پہ آیا،
دیبل ممبر کے قریب کھڑا ہو کے مرثیہ پڑھنے لگا. امام کی آواز رک, ممبر پہ بیٹھ. دیبل تڑپ کے کہتا آپ کہاں بیٹھے؟ پہلی رات ہے, ہائے حسین کہہ کے رو لینا. مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن, میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن, مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے, مشہور ترین دیبل کا مرثیہ, مشہور ترین مرثیہ, اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. دیبل نے ممبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا, اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی, اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں. یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پمال کیا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا. یہ مرثیہ ختم کر کے دیبل روتا ہوا ممبر سے نیچے اترا. امام رضا نے اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھا, شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل نے شعر پڑھا, بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو توس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے. امام رضا نے گریبان کے بٹن کھولے, روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو توس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا, مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا, لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا. دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا, یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی, ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی. روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی. آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئی. حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, حسین کی رگیں خشک ہو گئی. ماتم حسین.